बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम MS वर्ड के बारे में देखेंगे। ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टूल है जो हमारी डेली लाइफ में हम इसे यूज़ कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर करते हैं। MS वर्ड बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर है ये। इसमें हम हर किस्म का टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, इसमें हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, इसमें हम असाइनमेंट लिख सकते हैं, एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, कोई नोटिस हमने बनाना हो हम इसमें बना सकते हैं। इसमें हम डेट शीट्स बनानी हो, टाइम टेबल्स बनाने हों, कोई शेड्यूल बनाना हो या किसी भी तरह का टेक्स्ट राइट करना हो। इवन आपने कोई थीसिस लिखना है, आपने कोई बुक राइटिंग करनी है, बुक बनानी है, तो आप MS वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ये एक हम कह सकते हैं एक बड़ा ही पावरफुल टूल है जिसमें सिर्फ वर्ड राइटिंग नहीं होती, सिर्फ टेक्स्ट राइटिंग नहीं होती, इसके अलावा भी इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। हम अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, हम इसमें इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं, वाटर मार्क इंसर्ट कर सकते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हम अपने एक पेज के ऊपर हेडर फुटर यूज़ कर सकते हैं, हम टाइटल पेजेस बना सकते हैं और अट्रैक्टिव वे में पेजेस बना सकते हैं। तो यानी एक ही टूल के अंदर आप बहुत ही प्यारे और बहुत अट्रैक्टिव किस्म के डॉक्यूमेंट्स अगर बनाना चाहते हैं तो एक ऐसा ही टूल हमारे पास MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मौजूद है। और इसको सीखना नहायत ही आसान है। हम अपने इन लेक्चर्स के अंदर MS वर्ड किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम इसके ऊपर टेक्स्ट राइटिंग कर सकते हैं, हम अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। बेसिकली MS वर्ड 2000 है, 2013 है, 16 है। मेरे पास इस वक्त 2007 है, लेकिन इससे अपग्रेडेड वर्जन्स भी इसके मौजूद हैं। मैं कुछ अपने वीडियो लेक्चर्स 2007 पे दूंगी और उसके बाद फिर मैं कुछ लेक्चर्स 2016 पे भी दूंगी। सेम ही हमारे पास इसमें जो बेसिक फीचर्स हैं वो सेम ही हैं दोनों में, लेकिन 2016 में कुछ हमारे पास अपग्रेडेशन हुई है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, तो उसके बारे में भी हम कुछ लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हम 2007 से कर रहे हैं। अगर आप 2007 को ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसे आसानी से सीख सकते हैं, तो फिर आप 2013 यूज़ करें, 2016 या कोई भी इसका वर्जन यूज़ करें, आप उसे ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बाकियों से हम कह सकते हैं थोड़ा सा ईज़ी है, इसका इंटरफेस थोड़ा सा आसान है। ये शायद मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मैंने हमेशा 2007 इस्तेमाल किया है, तो लेकिन 2013-16 भी सेम इसी तरह से ही है, कुछ उनमें एक दो फीचर्स का थोड़ा सा फ़र्क है। सबसे पहले हम इसके इंटरफेस को, मेन इंटरफेस को डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप MS वर्ड को ओपन करेंगे, ओपन करने की बात आती है तो सबसे पहले चीज़ ओपन आप किस तरह से करेंगे। MS वर्ड अगर मोस्टली हम यूज़ ही अपनी विंडोज़ करते हैं, ठीक है, विंडो 7 होती है किसी के पास, विंडो 8 होती है, 10 होती है, तो मोस्टली पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए विंडोज़ ही एज ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे होते हैं। और ये भी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ने ही विंडोज़ डेवलप की और ये भी उसी के ही कुछ टूल्स हैं। MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो ये हमारे पास पहले से बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम्स में मौजूद होते हैं। अगर आपके पास विंडो इंस्टॉल है तो आपके पास MS वर्ड का कोई ना कोई वर्जन भी आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा ही। उसे ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट पे जाएं, यहाँ पे सर्च होगी, सर्च बार में आप MS वर्ड लिखें या सिर्फ वर्ड लिख दें, आपको ऊपर लिस्ट में शो होने लग जाएगा। उस पर क्लिक करके आप MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं।
اس کے بعد یہ ایک انٹرفیس اس کا اوپن ہوگا. یہ سب سے اوپر اس کی ٹائٹل بار ہوتی ہے جس میں آپ کا فی الحال کیونکہ یہ سیو نہیں ہے تو ڈاکومنٹ 1 کے نام سے شو ہو رہا ہے. اگر میں اس ڈاکومنٹ کو سیو کر لوں گی تو جس نام سے میں سیو کروں گی وہی نیم یہاں پہ شو ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ مینیوز ہوتے ہیں. فی الحال ہمارے پاس ہوم سلیکٹ ہے، بائی ڈیفالٹ ہوم سلیکٹ ہوتا ہے. آپ یہاں سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. انسرٹ سلیکٹ کریں، اس کے اکارڈنگ اس کی ٹول بار آ جائے گی. پیج لے آؤٹ سلیکٹ کریں، اس کی ٹول بار آ جائے گی. ریفرنسز کے اکارڈنگ اس کی ٹول بار آ جائے گی. تو یعنی ہم مینیو بار سے اپنے ٹول بارز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان تمام پھر مینیو سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، ان ٹول بارز اس ٹول بار میں موجود ٹولز کو ہم کیسے کیسے یوز کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ سیکھیں گے بھی. اس کے نیچے یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں رولرز. یہ ہمارے پاس بیسیکلی ہمارے پیج کا مارجن سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے نارملی بھی ہم اگر پیج یوز کرتے ہیں نا، ایک پیج پہ ہم نے کوئی ڈیٹا رائٹنگ کرنی ہے، کوئی ٹیکسٹ لکھنا ہے، تو ہم ایسے اس کے اوپر شروع نہیں ہو جاتے. ہم تھوڑا سا اسے اٹریکٹیو بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر مارجنز سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم حاشیے لگاتے ہیں لیفٹ رائٹ سائڈ پہ. ہمارے پاس اس کے اوپر نیچے یعنی ہیڈر اور فوٹر میں کچھ اسپیس ہم چھوڑتے ہیں، اور پھر ہم اپنے پیج کے اوپر ایک اسپیسیفک ایریا سے اپنی رائٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں. سیم اسی طرح سے ہمارے پاس یہ مارجنز ہوتے ہیں. یہاں سے ہم ان مارجنز کو آگے پیچھے کر کے سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنے ٹیکسٹ کی کہ ہمارا ٹیکسٹ کہاں سے کہاں تک جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہوتی ہے اسکرول بار، جو ہمارے پیج کو اوپر نیچے ہم نے اگر دیکھنا ہے، کیونکہ پیج پورا ہماری اسکرین پہ شو نہیں ہو رہا ہوتا، اس کو کچھ پورشن نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ نے نیچے لے کے جانا ہے تو آپ اسے اوپر نیچے لے کے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس ہوتی ہیں اسٹیٹس بار پہ پیج 1 of 1 لکھا ہوا ہوتا ہے اور ورڈ 0. جیسے جیسے یہاں پہ آپ لکھنا شروع کرتے جائیں گے، یہاں پہ پیج زیادہ ہوتے جائیں گے، تو ادھر آپ کے نمبر آف پیجز انکریز ہونے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ کے ڈاکومنٹ میں 10 پیجز ہیں اور اس وقت آپ 7 پیج پہ موجود ہیں، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا پیج 7 of 10، یعنی ٹوٹل پیجز 10 ہیں اور اس وقت آپ اس میں سے 7th پیج پہ موجود ہیں. صحیح ہے. اسی طرح سے ٹوٹل نمبر آف ورڈز آپ کے ڈاکومنٹ میں کتنے ہیں یہاں پہ وہ شو ہوتا رہے گا. اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس درمیان میں یہ پیج ہے. اس پیج پہ آپ کو یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی انسرشن پوائنٹ ہے. یہاں سے ہماری رائٹنگ سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ اپنے رائٹنگ جو بھی آپ یہاں پہ لکھنا چاہ رہے ہیں نا، اس کے اکارڈنگ آپ یہاں سے ٹیکسٹ سٹائل چینج کر سکتے ہیں. نارملی ٹائمز نیو رومن سلیکٹ کیا جاتا ہے ڈاکومنٹ رائٹنگ کے لیے یا لیٹرز کے لیے. جو ایک سمپل اور زیادہ کلیئر ہمارے پاس فونٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹائمز نیو رومن، تو موسٹلی یہ یوز ہوتا ہے. ہمارے پاس جو آپ لوگ دیکھتے ہیں ہمارے کوئی بک کے اندر ایک مین ہیڈنگ ہوتی ہے جو چیپٹر کی ہیڈنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سب ہیڈنگز ہوتی ہیں اور پھر ٹیکسٹ رائٹنگ ہوتی ہے. تو جو مین ہیڈنگ ہوتی ہے چیپٹر کی تو وہ 16 to 14 اس کا سائز ہوتا ہے. اسی طرح سے جو ہمارے پاس ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کا سائز 11 یا 12 ہم نارملی رکھتے ہیں، اس سے بڑا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس پیجز پرنٹڈ پیجز ہوتے ہیں اس میں جو ٹیکسٹ آپ کو شو ہو رہا ہوتا ہے اس کا سائز بیسیکلی ڈاکومنٹس میں 12 ہی ہوتا ہے، یا 11 ہوتا ہے یا 12 ہوتا ہے. اس سے بڑا سائز ہم نہیں لکھتے، کیونکہ اس سے بڑا سائز اگر آپ کریں گے تو ان کیس آپ نے اس پیج کو پرنٹ کروانا ہے نا، جب وہ آپ اس پیج کو پرنٹ کروائیں گے اس پیج پہ آپ کا ڈیٹا بہت زیادہ بڑا ہوگا، جو کہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. ایک جیسے ہوتا ہے نا، ہر چیز کا ایک سٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک ہمارے پاس سائز ہوتا ہے.
تو ہمارے ڈاکومنٹس کے اندر ٹیکسٹ رائٹنگ کا سائز 11-12 ہوتا ہے اور 14-16 ہمارے پاس. 16 بہت بڑی اگر ہیڈنگ ہے, بہت مین ہیڈنگ ہے, یا پھر اگر اس سے چھوٹی کوئی آپ نے ہیڈنگ رکھنی ہے تو آپ اسے 14 دے سکتے ہیں, یا نارملی ہم اپنے ہیڈنگ 12 اور سائز 11 بھی رکھ سکتے ہیں کچھ ڈاکومنٹس کے اندر. اس سے زیادہ ہم نہیں لے کے جاتے. یہاں سے آپ اپنا سائز, اپنے رائٹنگ سائز کو انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے. فی الحال میں آپ کو اسے بتانے کے لیے 28 جیسے سلیکٹ کر رہی ہوں, 26 سلیکٹ کر رہی ہوں, لیکن آپ نے یہاں پہ سائز ہمیشہ کم رکھنا ہے اگر آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کو پریپیئر کرنا ہے. آپ کو کوئی اسائنمنٹ دی جاتی ہے, آپ کو کوئی لیٹر لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے, اور جی آپ اس میں 78 سائز لکھ کے اور اس کے اندر آپ ایک اپلیکیشن بنا دیتے ہیں, تو وہ بالکل بھی ایک اچھی اور ایک کلیئر اور ایک ہم کہہ سکتے ہیں ایک اسموتھ قسم کی اپلیکیشن نہیں لگے گی. تو آپ نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اس کے اندر خیال رکھنا ہے, تبھی آپ کا ڈاکومنٹ ایک پراپر فارم میں بنے گا. صحیح ہے. یہاں پہ ہم رائٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں. میں نے یہاں سے ایک فونٹ بھی سلیکٹ کیا جو ہمارا اسٹینڈرڈ فونٹ ہے نارملی. یہاں سے میں نے سائز بھی سلیکٹ کر لیا. سائز میں نے 26 کیا ہے, لیکن آپ اس سائز کو ہمیشہ اس سے کم ہی لکھیں گے. آپ نے 11 یا 12 لے کے آنا ہے, آپ نے اس سے بڑا سائز نہیں لکھنا. ٹھیک ہے. تو جی یہاں پہ ہم اپنے کی بورڈ کو یوز کرتے ہوئے رائٹنگ سٹارٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ میں نے ایک سینٹینس لکھا, میں فرسٹ لیکچر آن MS ورڈ. اچھا, آپ تھوڑا سا ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اس کے اندر چینجنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں جی میرا یہ جو میں نے سینٹینس لکھا ہے مائی فرسٹ لیکچر, اس میں فرسٹ لیکچر میرا انڈر لائن ہو. ٹھیک ہے. تو بڑا ہی ایزی ہے, میں اسے سلیکٹ کروں گی. ٹھیک ہے. اسے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ ایک یو اور اس یو کے نیچے لائن لکھی ہوئی ہے, اس پہ کلک کریں تو آپ کا سلیکٹڈ ڈیٹا انڈر لائن ہو جائے گا. دوسرا وے بھی ہے, آپ اسی ڈیٹا کو, جس ڈیٹا کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے اسے سلیکٹ کریں اور اپنے کی بورڈ سے کنٹرول اور یو کو اکٹھا پریس کریں. کنٹرول کی اور یو کی کو اکٹھا پریس کریں تو آپ کا وہ سلیکٹڈ ڈیٹا انڈر لائن ہو جائے گا. اچھا, اب آپ چاہتے ہیں جی ورڈ جو ہے یہ آپ کا بولڈ ہو, یعنی یہ آپ کا تھوڑا سا موٹا لکھا ہوا ہو جو ایزلی ریڈیبل ہو. یعنی جیسے آپ نا اپنے پیپر میں یا کہیں پہ آپ کوئی چیز لکھ رہے ہو تو جو آپ کے مین پوائنٹس ہوتے ہیں آپ اسے تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کے لیے اسے مارکر سے لکھ دیتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ جی ورڈ تھوڑا سا آپ کا پراپر فارم میں لکھنے کے لیے آپ اسے بولڈ کرنا چاہتے ہیں, اسے سلیکٹ کریں. اور اسی طرح سے دو میتھڈ ہیں, یا تو یہاں ٹول بار سے یہ بی لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کریں, بولڈ ہو جائے گا, یا پھر آپ کے کی بورڈ پہ کنٹرول اور بی انہیں اکٹھا پریس کریں تو یہ دیکھیں کنٹرول اور بی میں نے اکٹھا پریس کیا اور یہ بولڈ ہو گیا. صحیح ہے. تو یہ آج کے لیکچر میں اتنا ہی. آج ہم نے دیکھا MS ورڈ کیا ہے, کیسے اور کہاں کہاں پہ ہم اسے یوز کر سکتے ہیں. اس کے مین انٹرفیس کے بارے میں بھی ہم نے آج کے لیکچر میں دیکھا, اور آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ کس قسم کا ہم سٹینڈرڈ سٹائل اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں, اور ہم نے اپنے ڈاکومنٹ میں کسی بھی ڈیٹا کو انڈر لائن اور بولڈ کرنا آج کے لیکچر میں ہم نے سیکھا. مجھے امید ہے آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سے ہٹ کے کوئی اور چیزیں دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے ہم اپنے ڈیٹا کے اندر کس طرح سے الائنمنٹ سیٹ کر سکتے ہیں. ہم نیکسٹ آنے والے لیکچرز میں اپنے ڈاکومنٹ کے اندر امیج انسرٹ کرنا, کالمز انسرٹ کرنا, ٹیبلز انسرٹ کرنا بھی انشاءاللہ سیکھیں گے. تو ہم آہستہ آہستہ MS ورڈ کو سیکھنا آج سے سٹارٹ کر رہے ہیں, اور مجھے امید ہے آپ بہت جلد MS ورڈ کو یوز کرنا سیکھ جائیں گے, اور پھر آپ آنے والے وقتوں میں اپنے ڈاکومنٹس, لیٹرز وغیرہ کو بجائے
اپنے ہاتھوں سے لکھنے کے پریفر کریں گے، یا آپ ایم ایس ورڈ میں اٹریکٹیو فارم میں اپنے ڈاکومنٹس کو بنائیں اور پرنٹ نکال کے انہیں یوز کریں۔ اللہ حافظ۔